अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अ, हमने सूरह अहज़ाब आयत 50 तक मुताला किया था पिछले लेक्चर तक, और उसमें बात ये चल रही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के हवाले से और बीवियों के हवाले से बाज़ इख्तियारात दिए दिए हैं अल्लाह के रसूल को। और ये वो इख्तियारात हैं जो कि आम मोमिनीन को हासिल नहीं है। मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 से ज़ायद शादियां कर सकते हैं, और लेकिन जो आम मोमिनीन हैं वो 4 से ज़ायद शादियां नहीं कर सकते। और उसके अलावा अगर कोई खातून जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अ, अ, अल्लाह के रसूल के सामने आके अपना वजूद आपके लिए हिबा कर दे और आपसे निकाह करना चाहे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ निकाह कर सकते थे अगर अल्लाह के रसूल चाहें तो। और उसमें जो है वो वली और दूसरा जो मेहर वो देना जरूरी नहीं था अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। तो वही बात चल रही है, वही मजमून और वही मौजू आगे भी चल रहा है। और आयत 51 है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तुरजी मन तशाउ मिनहुन्ना, तू इख्तियार कर ले उनमें से जिसको चाहे, और तो वी इलई का मंतशा, और जिसे तू चाहे तो उसको अपने पास जो है वो जगह दे दे। चाहे तो उनमें से जिसको मर्जी आप मुअख्खर कर लें, और चाहे तो उनमें से जिसको मर्जी आप अपने पास जगह दे दें। वमन इब्तगैता, यानी जिसको तू तलब कर ले, मिम्मन अज़लता फला जुनाह अलैह, और जिनको तूने अलग कर दिया उस पर तुझे कोई गुनाह नहीं है। तुझे उस पर कोई गुनाह नहीं है अगर तू उनमें से किसी को अलग कर दे। यानी ऐसी खवातीन जो कि आपको जो कि अपना आपके लिए हिबा करती हैं, अगर आप उसके बाद उनको उनसे अलग होना चाहें या उनमें से किसी को मुअख्खर करना चाहें, तो आप पर कोई उसमें कोई आर नहीं है, कोई ऐब नहीं है। ज़ालिका अदना अन तक़र्र आयुनुहुन्ना, और ये ज़्यादा करीब है कि उनकी आंखें ठंडी ठंडी हों, वला यहज़न्ना, और वो गम ना करें, वयरज़ीना बिमा आतैतहुन्ना, और वो उस पे राजी हो जाएं, बिमा आतैतहुन्ना कुल्लुहुन्ना, जो कुछ तू उन्हें दे, और वो सब उस पर राजी हो जाएं जो कुछ तू उन्हें दे। वल्लाहु यअलमु मा फी कुलूबिकुम, और अल्लाह ताला जानता है जो कुछ उनके दिलों में है। वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा, और अल्लाह ताला जो है वो जानने वाला है और हिल्म वाला है। इस आयत की तफसीर क्या है? तो तुरजी मन तशाउ मिनहुन्ना, इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बीवियों के बारे में मजीद रियायतों का बयान है। उनमें से एक रियायत यह है कि जो औरतें अपने नफ्स आपके लिए हिबा करें, उनमें से आप जिसे चाहें मुअख्खर रखें और जिसे चाहें अपने पास जगह दें। आप पर उनकी पेशकश कबूल करना लाजिम नहीं है। और एक रियायत ये है कि जो औरतें आपके निकाह में हैं, आप उनके पास बारी बारी जाने की पाबंदी नहीं। आप जिसके पास चाहें रात बसर करें, जिसे चाहें मुअख्खर रखें। तो अगर एक खातून आपसे निकाह करने के लिए अपने आप को पेश करती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाजिम नहीं है कि अगर कोई खातून आपसे निकाह करना चाहे तो आप भी लाजमी तौर पे उससे निकाह करें, बल्कि आपको उसमें इख्तियार हासिल है। अगर आप चाहें तो उससे निकाह कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उस पेशकश को कबूल ना करें, तो आपको इस बात का भी इख्तियार हासिल है। वमन इब्तगैता मिम्मन, उसके अलावा जो एक आम एक शख्स है, एक फर्द है,
ایک مومن ہے اگر اس کی شادیاں ایک سے زیادہ ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیویوں کے درمیان انصاف کرے اور سب کو وقت دے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا بھی اختیار دیا گیا کہ آپ چاہے ان باریوں کا لحاظ نہ بھی رکھیں تو آپ پر کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ. اور اس کے بعد ایک رعایت یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی کی باری آپ نے ختم کی ہو اور دوبارہ اسے طلب کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ پر کوئی مضائقہ نہیں ہے. تو تیسری رعایت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر جو بیویاں ہیں ان میں سے کسی کی باری ختم کر دی ہے اور دوبارہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ باریاں اسی طرح جاری و ساری ہو جائیں تو اللہ کے رسول کو اس بات کا بھی اختیار ہے اور اس کو اختیار کرنے میں جو ہے وہ آپ پر کوئی مضائقہ نہیں ہے. آپ دوبارہ جو ہے ان باریوں کو اسی طرح جاری رکھ سکتے ہیں. ذالک ادنی ان تقر اعینہن. تاکہ جو وہ بیویاں ہیں نا ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. بیویوں کا حق ساکت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں دونوں سے تنگی دور کرنا مقصود تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی دور کرنا تو ظاہر ہی ہے. یعنی یہ جو بیویوں کا حق ساکت ہونے کی بات ہے نا تو اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تنگی بھی دور کرنا مقصود تھا اور جو بیویاں تھیں ان کی تنگی دور کرنا بھی مقصود تھا. اللہ کے رسول کی تنگی دور کرنا تو واضح ہے نا کہ ان باریوں کا لحاظ رکھنا وہ ظاہر ہے کہ مشکل تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اور بیویوں کی تنگی دور کرنا اس لحاظ سے ہے کہ جب ان میں سے ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں باری کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ہاں رات بسر کرنا اس کا حق نہیں تو آپ کے ساتھ اور آپس میں ایک دوسری کے ساتھ بھی ان کی جب کلش اور تنازعات از خود ختم ہو جائیں گے. یعنی جب بیویوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان باریوں کا لحاظ رکھنا وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ضروری نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح پھر آپ کا انتظار بھی نہیں کریں گے. تو اگر ایسا ہوتا کہ ان باریوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا اور جس بیوی کی باری ہوتی اور وہ انتظار کر رہی ہوتی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس بیوی کے ہاں نہ جاتے تو وہ اس کے لیے کوفت کا باعث ہوتی اور اس وجہ سے بیویوں کے درمیان میں تنازعات اور جو ہے اختلافات بھی جنم لیتے. تو جب حق ہی نہ رہا تو جھگڑا کیسا. جب حق ہی ختم ہو گیا تو پھر جھگڑا بھی ظاہر ہے کہ ختم ہو جائے گا. پھر جب آپ کسی بیوی کے پاس جائیں گے تو اس احساس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اس کے پاس جانا ضروری نہیں تھا اسے آپ کے آنے سے خوشی ہوگی اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور انہیں یہ جان کر آپ کے نہ آنے سے غم بھی نہیں ہوگا کہ آپ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت سے کر رہے ہیں اور آپ اپنی بیویوں کو جتنا وقت یا جتنی توجہ دیں گے سب اسی پر خوش رہیں گی اور شکر گزار ہوں گی. یعنی جب بیویوں کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہر بیوی کو وقت دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کے لیے ضروری نہیں ہے تو جب یہ احساس ہوگا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیویوں کو وقت دیں گے تو وہ اس پر خوشی کا اظہار کریں گے. تو اگر جو ہے ان کو یہ ہوتا کہ آج میرا وقت ہے اور مجھے وقت دینا ضروری ہے تو اور اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہ جاتے تو ظاہر ہے کہ اس سے اختلافات جنم لیتے اور جو ہے جب کلش ہوتی بیویوں کے درمیان میں. واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان رعایتوں کے باوجود آپ نے ان سے فائدہ اٹھایا نہ اپنا نفس ہبا کرنے والی کسی خاتون سے آپ نے نکاح کیا نہ کسی بیوی کی باری ختم کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری رعایتیں دے دی تھیں نکاح کے حوالے سے بیویوں کے حوالے سے لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان رعایتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور اگر کسی خاتون نے اپنا نفس آپ کے لیے ہبا کیا اللہ کے رسول کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسی خاتون سے نکاح نہیں کیا اور نہ کبھی ایسا کیا کہ کسی بیوی کی باری ختم کی ہو حالانکہ باری ختم کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا. صرف سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی تو آپ نے اس کی اجازت دی.
یعنی صرف حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسی خاتون تھی کہ جنہوں نے خود ہی جو ہے اس بات کی اجازت دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باری کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تمام بیویوں کے پاس باری باری جاتے تھے۔ آپ اس کا کس قدر اہتمام کرتے تھے وہ ان احادیث سے ظاہر ہے۔ معاذہ ادبیہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ اس آیت ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، ان میں سے جسے تو چاہے مؤخر کر دے اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے دے، کہ نازل ہونے کے بعد بھی جب آپ ہم سے کسی عورت کی باری کے دن میں ہوتے تو ہم سے اجازت مانگتے۔ یعنی حالانکہ اختیار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کے باوجود بھی اجازت مانگتے تھے۔ فتح الباری میں ہے، یعنی آپ جس بیوی کی باری کے دن میں ہوتے دوسری کے پاس جانا چاہتے تو اس سے اجازت مانگتے۔ تو اجازت، حالانکہ اللہ کے رسول کے لیے اجازت لینا یا اجازت مانگنا کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی اگر دوسری بیوی کے ہاں جانا چاہتے تو اس بیوی سے اجازت لے لیتے تھے۔ تو اسی طرح یعنی عام مومنین کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر ایک شخص ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انصاف کو پیش نظر رکھے اور سب کو وقت دے۔ البتہ ایک بیوی کی اجازت سے دوسری بیوی کو زیادہ وقت دیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اجازت ضروری ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جانا چاہتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، پھر جس کا قرعہ نکلتا اسے ساتھ لے جاتے اور ہر بیوی کے پاس باری باری ایک دن رات رہتے، سوائے سودا بنت زمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ انہوں نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہبہ کر دی۔ اس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے بوجھل ہو گئے اور آپ کی بیماری سخت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیویوں سے بیماری کا ایام میرے گھر میں گزارنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ تو جب زندگی کے آخری دن چل رہے تھے اور بیماری بہت شدید ہو گئی تھی، تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس موقع پہ کہا تھا کہ میں کل کہاں رہوں گا، یہ بات جو ہے 2-3 دفعہ دہرائی تو امہات المومنین نے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ جو آخری دن ہے زندگی کے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزارے جائیں۔ تو جب انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تو اس کے بعد امہات المومنین نے اس بات کی اجازت دے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں رہ سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی خطاب ہے اور تمام مومنوں سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کی عظیم ذمہ داریوں کے پیش نظر جو رعایتیں دی ہیں تاکہ وہ گھریلو پریشانیوں سے آزاد رہ کر اطمینان سے دعوت کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ اس کے متعلق اگر تمہارے دلوں میں تسلیم و رضا ہوگی یا کراہت و انکار تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو جناب رسالت میں معمولی سوء ظن سے بھی سخت اجتناب لازم ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے مگر اس کے علم کی بھی انتہا نہیں، اس لیے وہ تمہاری کسی خطا پر فوری گرفت نہیں کرتا بلکہ تمہیں اپنی اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 52، لا یحل لک النساء، حلال نہیں ہے تمہارے لیے بیویاں، من بعد ان کے بعد، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ کہ تو بدلے ان بیویوں کو دوسری بیویوں کے ساتھ، ولو اعجبک حسنہن، چاہے ان کا حسن آپ کو کتنا ہی زیادہ اچھا لگے۔ جن نئی بیویوں سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ کو ان کا حسن کتنا ہی زیادہ اچھا لگے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ الا ما ملکت یمینک، مگر سوائے ان عورتوں کے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، یعنی لونڈیوں کے۔
वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन रक़ीबा, और जो अल्लाह ताला है वो हर चीज़ का पूरी तरह निगरान है। यहाँ पे हुक्म इस बात का दिया जा रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहा यह जा रहा है कि जो बीवियां आपकी ज़िंदगी में आपकी बीवियां बन गई हैं, तो अगर आप किसी और बीवी से, किसी और ख़ातून से शादी करना चाहें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उनमें से किसी बीवी को तलाक दें और तलाक देने के बाद उसकी जगह पे किसी और ख़ातून को जो है वो अपनी बीवी बना लें, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। ऐसा आप नहीं कर सकते। तो इल्ला मा मलकत यमीनुका, सिवाय अलबत्ता जो लौंडियां हैं, वो जिनके मालिक आपके दाएं हाथ हैं, वो आपके दस्तरस में हैं, उनमें कोई इशू नहीं है। ला यहिल्लु लका निसाउ मिन बादु, पिछली आयत में गुजर चुका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहहरात को इख्तियार दिया कि अगर वो चाहें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में रहें, और अगर चाहें तो आपसे अलहदा हो जाएं। हमने पहले पढ़ा है ना कि जो है उम्महातुल मोमिनीन को इस बात का इख्तियार दिया गया था कि उन्होंने अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना है तो उनको इसी तरह सादा जिंदगी गुजारनी होगी, सादगी के साथ रहना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं चाहती हैं, सादा जिंदगी नहीं गुजारना चाहती हैं, तो अल्लाह के रसूल उनको रुखसत कर देते हैं। तो उम्महातुल मोमिनीन ने क्या किया था कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जो है वो इख्तियार कर लिया था। तो जब उम्महातुल मोमिनीन ने अल्लाह के रसूल का साथ इख्तियार कर लिया, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उम्महातुल मोमिनीन को भी बहुत सारे इनामात से नवाजा, जिनमें से एक इनाम ये भी है जिसका तज़किरा इस आयत में मौजूद है कि उनमें से किसी भी खातून को, किसी भी बीवी को अब जो है तलाक दे के फारिग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ना पसंद ना किया और आखिरत को दुनिया पर तरजीह दी, तो उन्हें अल्लाह की तरफ से एक दुनियावी बदला ये मिला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अब आप उनके सिवा किसी और औरत से निकाह नहीं कर सकते, ना ही उनमें से किसी को छोड़कर उसके बदले दूसरी बीवी ला सकते हैं, गो उसका हुस्न आपको कितना ही पसंद हो। ये सराहत इसलिए फरमाई कि आप ये ना समझें कि बीवियों की तादाद 9 से ज्यादा करना जायज नहीं है। उनमें से किसी को तलाक देकर उसके बदले में बीवी लाकर 9 का अदद पूरा कर लें तो इजाजत है। फरमाया उन्हें तलाक देकर उनकी जगह भी और बीवियां लाने की इजाजत नहीं, ख्वाह 9 से ज्यादा ना भी हो। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझें कि 9 के अदद से जायद शादी करना जायज नहीं है, तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है उन 9 में से किसी बीवी को तलाक दे दें और उसके बाद क्या करें कि किसी और खातून से शादी कर लें। तो अल्लाह ताला ने इस बात से मना फरमाया। हाँ, लौंडियों की बात दूसरी है, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। इब्न जरीर तबरी ने इस आयत की दूसरी तफसीर इख्तियार की है कि पिछली आयत, यानी जो आयत 50 है, इन्ना अहललना लका अस्वाजक में 4 किस्म की जो औरतें आपके लिए हलाल की गई हैं, उनके बाद यानी उनके सिवा किसी और औरत से निकाह जायज़ नहीं है। यानी इब्न जरीर तबरी ये कहते हैं कि जो जिन तरह की ख़वातीन के साथ निकाह करना जायज़ कहा ना अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल के लिए, यानी मिसाल के तौर पे ऐसी खातून जो अपने आप को हिबा कर देती है वगैरह वगैरह। तो इब्न जरीर तबरी कहते हैं कि ऐसी खवातीन के अलावा, उन 4 तरह की खवातीन के अलावा किसी और तरह की खातून से निकाह करने से मना फरमाया है अल्लाह ताला ने। नामौजूद बीवियों को तलाक देकर उनकी जगह और बीवी लाना जायज़ है। एक तो यानी ये कि उन 4 तरह की बीवियों, 4 तरह की औरतों के अलावा किसी और औरत से निकाह जायज़ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो बीवियाँ मौजूद हैं, उनमें से किसी बीवी को साइड पे करके तलाक दे के उनकी जगह पे किसी और खातून को लाना जायज़ है। इस आयत से अल्लाह ताला के यहाँ उम्महातुल मोमिनीन के बुलंद मर्तबे का इज़हार हो रहा है। वलौ अअजबका हुस्नुहुन्ना से ये बात निकलती है कि जिस औरत से निकाह का इरादा हो, आदमी उसे देख सकता है। ये एक राय है कि वलो अअजबका हुस्नुहुन्ना, यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चाहे अगरचे जो उन ख्वातीन का हुस्न है
وہ آپ کو کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، چاہے وہ جتنی بھی حسین کیوں نہ ہو. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کے حسن کا پتہ حسن کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ نکاح کا ارادہ ہو تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور اس کے بعض اور بھی دلائل موجود ہیں کہ ایک صحابی رسول نے نکاح کیا تھا کسی خاتون کے ساتھ. تو اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ غالباً منگنی کی تھی، تو اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے، کیا اس خاتون کو دیکھ لیا آپ نے، کیونکہ اس قبیلے کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کی آنکھوں میں کوئی نشان ہوتا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا. تو اس کے بعد وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے کسی طریقے سے کسی بہانے سے اس خاتون کو دیکھ لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس خاتون کے ساتھ نکاح کرنا مقصود ہو تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے. اس لیے کوئی بھی کام کرتے ہوئے ذہن میں حاضر رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. وہ جو حدیث جبریل ہے نا، تو حدیث جبریل میں یہ بات آتی ہے کہ اس میں جو آئے تھے نا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے جو بہت سارے سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مل احسان، کہ اے اللہ کے رسول احسان کیا چیز ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کی جائے کہ جیسے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، جیسے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہارے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، تو تمہارے دل میں کم از کم یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ احساس جو ہے نا غالب ہونا چاہیے، اسپیشلی عبادت میں یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے. عبادت کرتے ہوئے یہ احساس طاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ احساس پیدا نہ ہو رہا ہو تو کم از کم یہ احساس ضرور پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور آپ اطاعت مت کریں کافروں کی اور منافقین کی. وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی جو تکالیف ہیں، ان کی جو ایذائیں ہیں، ان کی پرواہ نہ کریں. جی احسان الہی ظہیر صاحب. سر یہ تو پچھلی آیتیں نہیں ہیں، یہ 48 پہ چلے گئے نا، ابھی ہم 51 پڑھ رہے تھے. یہ جی سر، یہ 53 ہے. جی سر یہ والی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، تم جو ہے نبی کے گھر میں داخل مت، الا ان یؤذن لکم، سوائے اس کے کہ تمہیں اس بات کی اجازت دی جائے، الی طعام غیر ناظرین اناہ، اور کھانے کی طرف غیر ناظرین اناہ، کہ تم جو ہے نا اس کے پکنے کا انتظار نہ کر رہے ہو. ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں اس کی طرف دعوت دی جائے، فادخلوا، بس تم اس میں داخل ہو جاؤ. یہاں پہ جو ہے نا اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر ہیں ان میں داخل ہونے کے کیا آداب ہیں، کیا طریقے ہیں. تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ بغیر اجازت کے تم نے گھر میں نہیں جانا، اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ جو تم جو ہے نا اس نیت کے ساتھ جاؤ کہ ہم وہاں جائیں گے اور جو ہے وہ کھانا پکے گا، اور کھانا پکنے کے بعد ہم کھانا کھائیں گے، اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے گھر سے نکلیں گے. تو تم نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ جو ہے کچھ آداب ہیں، تم نے ان کا خیال رکھنا ہے. فادخلوا اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں دعوت دی جائے تو تم داخل ہو جاؤ. جب تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے نا اس وقت تم نے جانا ہے.
فیضا تائم تم فنتشرو، بس جب تم کھا چکو تو اس کے بعد تم جو ہے منتشر ہو جاؤ. ولا مستانسین لحدیثین، اور تم جو ہے نا وہاں پہ جو لمبی لمبی بیٹھ کے باتیں ہاں کرنا ہے نا ویسا کام نہ کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ جو بات ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے. وَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، بس وہ کیا کرتا ہے کہ وہ تم سے شرماتا ہے. اگرچہ نبی کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی جو ایک فطری شرم ہے اس کی وجہ سے اس بات کا اس کا اظہار نہیں کر پاتا. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے وہ تو حق بات سے نہیں شرماتا، حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم سوال کرو ان سے، یعنی امہات المومنین سے، جب تم کوئی سوال کرو متان کسی چیز کا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، تو وہ جو ہے نا تم پردے کے پیچھے سے سوال کیا کرو. ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ جو بات ہے یہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. وقلوبہن، اور ان کے یعنی امہات المومنین کے دلوں کے لیے یہ بھی زیادہ پاکیزہ ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے یہ بات روا نہیں ہے کہ تم جو ہے نا تکلیف دو اللہ کے رسول کو. ولا ان تنکحوا ازواجا، اور تمہارے لیے یہ بات بھی روا نہیں ہے کہ تم نکاح کرو اس کی بیویوں کے ساتھ، من بعد ہی اس کے بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابدا کبھی بھی تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کے بعد اس کی بیویوں سے نکاح کر سکو. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ہے. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخلے کے آداب سے متعلق بات کی گئی ہے. اور یہاں پہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات ہے لیکن اس کے بعد اس آیت کے نزول کے بعد سورہ نور میں جو ہے عام جو لوگوں کے گھر ہیں ان سے متعلق بھی جو کچھ آداب بتائے گئے ہیں تو وہاں بھی اسی طرح کا تذکرہ کیا گیا. یعنی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متعلق جو آداب بتائے تو وہی آداب بعد میں جو عام لوگ ہیں ان کے گھروں سے متعلق بھی بتا دیے گئے. اصل میں اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کا ایک دوسروں کے گھروں میں آنا جانا وہ بہت کامن تھا. اور عام طور پہ ہوتا یہ تھا کہ جس طرح آج بھی جو بعض اب تو گاؤں میں بھی گھر پراپر بن گئے ہیں اکثر، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھروں کی دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں. کئی لوگوں کے دروازوں کے ان کے جو دیواروں کے دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، گیٹ بھی نہیں ہوتے تھے. تو جو ہے اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کا ایک دوسروں کے گھروں میں آنا جانا بہت زیادہ تھا بہت زیادہ تھا. دوسرے کے گھر میں جانے کے لیے اجازت کو بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا. اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے بآسانی دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے، کھلم کھلا آتے جاتے رہتے تھے اور جا کے گپ شپ بھی کرتے رہتے تھے. لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ بعض دفعہ کچھ اخلاقی برائیاں بھی جنم لیتی تھیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا تھا اس زمانے میں کہ بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ اسپیشلی انتظار کرتے تھے کہ فلاں کے گھر میں کھانا پکنے کا وقت کون سا ہے. تو کیا کرتے تھے کہ جس ٹائم میں ان کو لگتا تھا کہ فلاں گھر میں کھانا پک رہا ہوگا یا کھانا پک گیا ہوگا تو کیا کرتے تھے کہ اس ٹائم میں جا کے ان کے گھر میں وارد ہو جاتے اور پھر کیا کرتے کہ کھانا کھا کے ہی وہاں سے جو ہے وہ اٹھتے. اور اگر وہ کھانا کم ہوتا تو وہ جو گھر والا صاحب ہوتا تو وہ ذرا کوفت محسوس کر رہا ہوتا. تو لیکن یہ ایک جو ہے روایت وہاں پہ جو ایک بری روایت چل رہی تھی اس زمانے میں وہ یہ بھی تھی کہ لوگ ایک تو کھلم کھلاتے جاتے تھے ایک دوسروں کے گھروں میں اور دوسرا یہ کہ کھانے کا بھی انتظار کرتے رہتے تھے، کھانا کھائیں گے اور کھانا کھانے کے بعد جائیں گے. تو اس بات سے منع فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، گزشتہ آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات کے باہمی معاملات کے متعلق رہنمائی فرمائی گئی. اب امت کو امہات المومنین کے چند آداب بتائے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخلے کے متعلق چند احکام بیان ہوتے ہیں جو کچھ عرصہ بعد سورہ نور میں تمام مسلمانوں کے گھروں میں داخلے کے لیے بھی نافذ کر دیے گئے. دور جاہلیت میں
کیا یہ حکم تمام امت کے لیے عام ہے؟ کون سا والا حکم؟ شاید یہ گھروں سے متعلق پوچھ رہی ہیں، تو وہ یہی ہے کہ جو جی اصل میں یہ والا جو حکم ہے نا سورہ احزاب میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متعلق نازل ہوا تھا، لیکن سورہ نور میں اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد جو آیات نازل ہوئی نا، تو وہ سب کے لیے حکم یہ ہو گیا کہ جو ہے نا سب کے لیے. ہاں، یعنی پہلے تو یہ حکم جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے تھا، لیکن سورہ نور میں یہ والے جو احکامات ہیں نا وہاں ڈیٹیل سے بتا دیا گیا کہ سب کے لیے یہ والا حکم موجود ہے. تو دور جاہلیت میں عرب لوگ بلا تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے. کسی سے ملنے کے لیے اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت لینے یا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی. اجازت بھی نہیں لیتے تھے، بلکہ ہر شخص گھر کے اندر جا کر عورتوں سے بات کر لیتا اور صاحب خانہ کے متعلق پوچھ لیتا، اور عورتیں بھی پردہ نہیں کرتی تھی. بعض اوقات اس سے بہت سی اخلاقی خرابیوں کا آغاز ہوتا تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے لیے باقاعدہ مقرر کیا گیا کہ کوئی دوست ہو یا رشتہ دار اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہو. پھر سورہ نور 27 میں تمام گھروں میں داخلے کے لیے اس قاعدے کا اعلان کر دیا گیا. تو سورہ نور آیت 27 ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ شاملہ اردو یوز کرتے ہیں آپ لوگ؟ اگر آپ شاملہ جی سر اردو کرتے ہیں. ہاں یوز نہیں کرتے، جو لوگ یوز نہیں کرتے ان کو کرنا چاہیے. بہت ہی یوزفل یہ ایک ایپ بھی ہے اور ویب سائٹ بھی ہے. اور جو ہم پڑھتے ہیں قرآنی آیات وغیرہ تفسیر پڑھتے ہیں، اس کو آپ جو دوسری تفاسیر ہیں وہاں پہ بھی دیکھ لیا کریں. کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. سورہ نور ہے سورہ نور ہے 33 ہے نہیں سورہ نور 24. یہ دیکھیں نا یہاں پہ سورہ نور آیت 27 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی تم نے کسی دوسرے کے گھر میں جانا ہے نا تو تم داخل نہیں ہو حتی تستانسوا، یہاں تک کہ انس یعنی اجازت حاصل کر لو. وتسلموا علی اہلھا، اور ان کے گھر والوں کو سلام کہو. تو یہاں پہ جو ہم سورہ احزاب میں پڑھ رہے ہیں یہ تو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ہیں اس سے متعلق بات ہے، لیکن سورہ نور میں بعد میں جو ہے نا سب گھروں سے متعلق بھی یہ حکم نازل ہو گیا تھا. الا طعام غیر ناظرین اناہو، یہ جو لفظ ہے نا اناہو، یہ لفظ کھانا پک جانے کے معنی میں بھی آتا ہے، کیونکہ پکنے پر اس کے کھانے کا وقت ہو جاتا ہے. اہل عرب میں جو غیر مہذب عادات پھیلی ہوئی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ کھانے کے وقت کا اندازہ کر کے کسی کے گھر پہنچ جاتے یا اس کے گھر آ کر بیٹھے رہتے. یعنی ان کو لگتا نا کہ شام 7 بجے کسی کے گھر میں کھانا پک رہا ہوتا ہے یا پک جائے گا، تو جناب اسی ٹائم پہ جا کے اس کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتے اور ان کی توجہ کھانے کی طرف ہی ہوتی یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو جاتا. اس سے صاحب خانہ مشکل میں پڑ جاتا، نہ یہ کہہ سکتا کہ میرے کھانے کا وقت ہے آپ تشریف لے جائیں، نہ اس کے بس میں ہوتا کہ اپنے کھانے کے ساتھ آنے والوں کے لیے بھی کھانا تیار کرے. بعض اوقات کھانے کے لیے دعوت دی جاتی مگر مدعو حضرات وقت سے پہلے ہی آ کر بیٹھ جاتے، جس سے گھر والے سخت کوفت میں مبتلا ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے اس بےہودہ عادت سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ کھانا تیار ہونے کے انتظار میں پہلے ہی جا کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ جب گھر والا کھانے کے لیے بلائے اس وقت جاؤ. یہ حکم بھی نمونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے شروع ہوا، ورنہ ساری امت کے گھروں کے لیے یہی حکم ہے. تو اس زمانے میں چونکہ یہ جو سائنسی ترقی ہوئی ہے تو ابھی جا کے ہوئی ہے، تو اس زمانے میں چونکہ اس طرح سائنسی ترقی نہیں تھی اور لوگوں کے پاس وافر وقت موجود تھا، اور اسی وجہ سے گپ شپ کرنا، باتیں ہانکنا، مجلس بنا کے بیٹھنا ان کا ایک جو
مشغلہ ہوتا تھا، مرغوب مشغلہ، وہ ان کا گپ شپ کرنا ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ بسا اوقات جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں بھی جا کے بیٹھ جاتے اور کھانے کا انتظار کرتے رہتے، اور کئی دفعہ جو ہے بغیر اجازت کے بھی چلے جاتے تھے۔ تو اس بات سے منع فرمایا۔ ولا مستانسین علی حدیث، یہ ایک اور بےہودہ عادت کی اصلاح ہے۔ بعض لوگ کھانے کی دعوت میں بلائے جاتے ہیں تو کھانے سے فارغ ہو کر وہیں باتوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں جو ختم ہونے میں نہیں آتا۔ انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ اس سے گھر والوں کو کس قدر کوفت ہو رہی ہے کہ نہ وہ حیا کی وجہ سے انہیں جانے کو کہہ سکتے ہیں اور نہ آزادی سے اپنا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، یعنی کھانے پینے سے فارغ ہو کر تمہارا باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تکلیف دیتا ہے۔ ہمیشہ کا مفہوم کانا سے ظاہر ہو رہا ہے، کانا کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس لیے ہمیشہ کا معنی کیا گیا ہے۔ پھر وہ تم سے حیا کرتے ہوئے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اب اٹھ جاؤ، مگر اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے اس نے یہ احکام دیے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تو فعلیوں یعنی جو بن بلائے مہمان ہوتے ہیں اور بوجھ بن جانے والوں کو اپنے نبی کے لیے برداشت نہیں فرمایا، پھر عام آدمی انہیں کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس آیت میں امہات المومنین کے حجاب کا حکم نازل ہوا، اس لیے اسے آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات یعنی ان باتوں میں سے ہے جن میں ان کی بات کے مطابق قرآن کریم نازل ہوا، مگر ان کا حسن ادب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہنے کے بجائے کہ قرآن نے میری بات کی موافقت کی، یہ کہا کہ میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی، یعنی حالانکہ قرآن کریم جو ہے ان کی رائے کے مطابق نازل ہوا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ قرآن نے میری موافقت کی، اللہ تعالیٰ نے میری موافقت کی، بلکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ 3 باتوں میں میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک یہ ہے قلت یا رسول اللہ لو امرت نساءک ان یحتجبن، کہ اگر آپ حکم دیں اپنی بیویوں کو کہ وہ حجاب کریں، تو کیونکہ ان سے اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ کلام کرتے ہیں۔ فنزلت آیت الحجاب، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ حجاب والی آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا نزول جس موقع پر ہوا اسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو ولیمے میں گوشت اور روٹی کھلائی گئی۔ اچھا، اس آیت کا نزول جس موقع پر ہوا اسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو ولیمے میں گوشت اور روٹی کھلائی گئی۔ مجھے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا، لوگ آتے اور کھا کر چلے جاتے، پھر اور لوگ آتے اور کھا کر چلے جاتے، میں نے سب کو دعوت دی حتیٰ کہ کوئی شخص باقی نہ رہا۔ آخر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب کوئی شخص نہیں ملتا جسے میں دعوت دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب کھانا اٹھا دو۔ سب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے اور 3 شخص گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف چلے گئے اور کہا اے اہل بیت گھر والو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیف وجدت اہلک بارک اللہ لک، تو انہوں نے اسلام کا جواب دیا اسی طرح آپ اپنی تمام بیویوں کے گھروں میں گئے اور سب کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سلام کیا۔ سب نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جواب دیا۔ پھر جب لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ وہ 3 آدمی گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب گھروں میں ہو کے واپس بھی آ گئے تو کھانا کھانے کے بعد بھی 3 آدمی ایسے تھے کہ جو بدستور وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت حیا والے تھے، آپ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف چلے گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں نے آپ کو جا کر بتایا یا کسی اور نے بتایا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ واپس آئے اور اس حالت میں کہ دروازے کی دہلیز میں آپ کا ایک پاؤں اندر تھا اور دوسرا باہر تھا، آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا اور حجاب کی آیت نازل ہو گئی۔ تو حجاب کی آیت اس موقع پہ نازل ہوئی۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اس آیت کے نزول کے ساتھ حکم ہوا کہ محرم مردوں کے ساتھ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہ آئے، اور جسے بھی خواتین سے کوئی کام ہو وہ پردے کے پیچھے سے بات کرے، خواہ کوئی چیز مانگنے کی ضرورت ہو یا کوئی بات یا دینی مسئلہ پوچھنے کی۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ،
اس جملے پر تھوڑی سی توجہ سے بھی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب امہات المومنین جو دنیا کی پاک باز ترین خواتین تھیں اور صحابہ اکرام جو دنیا کے پاک باز ترین مرد تھے، انہیں دلوں کو پاک رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے کوئی بات کرتے وقت حجاب کا حکم ہے، تو عام لوگوں کو بلا حجاب ایک دوسرے سے ملنے کی، یعنی گھروں، ہسپتالوں، اسکولوں، کالجوں، پارکوں، عدالتوں اور اسمبلیوں میں مردوں اور عورتوں کے بلا تکلف میل جول اور مخلوط معاشرے کی اسلام میں کیا گنجائش ہو سکتی ہے، اور ان کے دلوں کی طہارت و پاکیزگی کی کیا ضمانت ہو سکتی ہے؟ وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا ہو، یا آپ کی خواہش کے بغیر آپ کے گھر میں بیٹھے رہنا ہو، یا حجاب کے بغیر ازواج مطہرات سے گفتگو کرنا ہو، یا منافقین کی طرح کسی قسم کی دل آزار باتیں کرنا ہو، غرض کسی بھی طریقے سے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، نہ ہی یہ تمہیں کبھی زیب دیتا ہے۔ ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، اور ماں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان تبدو شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم جو ہے کوئی چیز ظاہر کرو گے یا تم چھپاؤ گے، بس بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن، اب حجاب کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے پردہ جو ہے کرنا ضروری نہیں ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے ان کا اپنے باپ کے سامنے، ولا ابنائہن بیٹوں کے سامنے، ولا اخوانہن بھائیوں کے سامنے، ولا ابنائی اخوانہن اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، ولا ابنائی اخواتہن اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، ولا نسائہن اور نہ ہی عورتوں کے سامنے، ولا ما ملکت ایمانہن اور ایسی خواتین جن کے مالک ان کے ولا ما ملکت ایمانہن اور جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، یعنی جو غلام ہیں۔ واتقین اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا گواہ ہے، پوری طرح شاہد ہے۔ تو یہاں پہ ایسے رشتہ داروں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جن کے سامنے پردہ اتارا جا سکتا ہے، ان میں باپ ہو گئے، بیٹے ہو گئے، بھائی ہو گئے، اور بھانجے ہو گئے، بھتیجے ہو گئے، اور غلام وغیرہ، ان کے سامنے پردے کو اتارا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 31، جہاں پہ ان رشتوں کو زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آیت نمبر 31 ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ مگر سوائے اپنے شوہروں کے۔ یہاں پہ اس آیت میں زیادہ تفصیل سے ان رشتوں کو بتایا گیا ہے۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اپنے جو شوہر ہیں ان کے سامنے، اپنے باپوں کے سامنے، او آبائی بولتہن جو ان کے شوہروں کے پہلے بیٹے ہیں ان کے سامنے بھی، یعنی وہ زینت ظاہر کر سکتی ہیں، یعنی پردہ ضروری نہیں ہے۔ او ابنائہن بیٹوں کے سامنے، اور اپنے او ابنائی بولتہن اپنے او آبائی بولتہن اپنے جو شوہر کے باپ ہیں ان کے سامنے، او ابنائہن یا ان کے جو بیٹے ہیں ان کے سامنے، یعنی جو حقیقی بیٹے ہیں، او ابنائی بولتہن اور جو ان کے شوہروں کے بیٹے ہیں ان کے سامنے، جو وہ پہلے سے ان کے بیٹے ہیں، او اخوانہن جو ان کے بھائی ہیں، یعنی جو عورتوں کے بھائی ہیں ان کے سامنے، او بنی اخوانہن بھانجوں کے سامنے، بنی اخواتہن جو بہن کے بچے ہیں ان کے سامنے، بنی اخوانہن سے مراد یعنی بھتیجے، بنی اخواتہن بھانجے، او نسائہن عورتیں، او ما ملکت ایمانہن یا جو غلام ہیں وہ، اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یعنی جن کو ایسے مرد جن کو ان باتوں کی جو کشش ہے وہ ختم ہو گئی ہے،
अवी तिफली, या जो बच्चे हैं उनके सामने। तो सूरह नूर की आयत 31 में जिन रिश्तों से पर्दा नहीं होगा उनको ज्यादा तफसील से बताया गया है। उसके बाद आयत नंबर 56 है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते वो युसल्लूना सलात भेजते हैं अलन नबी, ये नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, सल्लु अलैहि, तुम जो है वो सलात पढ़ो, वसल्लिमू तस्लीमा, सलात भेजो और सलाम पढ़ो, तस्लीमा खूब सलाम भेजना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, लफ्ज़ सलात की तफसीर इससे पहले आयत 43 में गुजर चुकी है। कुछ तफसीर वहाँ पे गुजरी है कि सलात का मतलब क्या है, कि जब अल्लाह ताला की तरफ सलात की निस्बत होती है कि अल्लाह ताला सलात भेजता है तो उसका मतलब क्या होता है, और जब फरिश्तों की तरफ निस्बत होती है तो उसका क्या मतलब होता है। तो वहाँ पे बताया ये गया था कि जब अल्लाह ताला की तरफ सलात की निस्बत होती है तो उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला वो जिक्र खैर करता है फरिश्तों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और जो फरिश्तों की तरफ निस्बत होती है तो उससे मुराद ये होती है कि दुआए रहमत, दुआए रहमत या दुआए इस्तिगफार। तो इस सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हासिल होने वाली कई खुसूसियात का जिक्र फरमाया। मसलन आपका मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक रखना, आपके लिए 4 से ज्यादा बीवियों का हलाल होना, आपका खातिमुन नबीयीन होना, आपकी बीवियों का उम्महातुल मोमिनीन होना, उनके हिजाब व एहतराम का खुसूसी एहतमाम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी अज़वाज से निकाह की हुर्मत वगैरह। इन्ना का लफ्ज़ उमूमन तालील के लिए, यानी पहली बातों की इल्लत बयान करने के लिए आता है। ज़ेर तफसीर आयत में मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन बुलंद मरातिब का खास ख्याल रखने और उनके तहफ़्फ़ुज़ व एहतराम का हुक्म देने की वजह ज़िक्र फरमाई। इब्न कसीर फरमाते हैं मकसूद इस आयत से ये है कि अल्लाह ताला मलाए आला यानी आसमानों की बुलंद मजलिस में अपने बंदे और नबी के मर्तबा व मंजिलत की बुलंदी की खबर दे रहा है कि खुद अल्लाह ताला आपकी तारीफ व सना करता और आप पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है, और उसके फरिश्ते भी आपके लिए रहमत और मगफिरत और बुलंदी दर्जात की दुआ करते हैं। आसमानों आसमानों वालों की खबर देकर अब जमीन वालों को हुक्म देता है कि तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम भेजो, ताकि आपकी तारीफ व सना पर और आपके लिए मगफिरत और रहमत और बरकत की दुआ पर आलम उलवी और आलम सुफली सब मुत्तहिद हो जाए। अंबिया अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला के सलाम का जिक्र कुरान में अलग अलग भी आया है, जैसे सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन व सलामुन अला इब्राहीम वगैरह, और इकट्ठा भी आया है जैसे व सलामुन अलल मुरसलीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप पर सलात के लिए कई अल्फाज मरवी हैं जो सभी इस मकसद के लिए पढ़े जा सकते हैं। उनमें ज्यादा मशहूर काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। जो दरूद है उसके मुख्तलिफ अल्फाज जो है वो आए हैं अहादीस मुबारका में, और उनमें से जो सबसे मशहूर हजरत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, उसमें यह है कि वो कहते हैं कि हमने सवाल किया अल्लाह के रसूल से, और हमने पूछा कि कैफ़ अस्सलातु अलैकुम अहलल बैत, कि हम आप पर और अहले बैत पर किस तरह जो है वो दरूद पढ़ें। फ़इन्नल्लाह क़द अल्लमना कैफ़ नुसल्लिमु, कि अल्लाह ताला ने हमें सिखा दिया है कि हम आप पर कैसे सलाम पढ़ें। तो आपने फरमाया कि तुम कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये वाले जो अल्फाज हैं दरूद के, ये सबसे ज्यादा मशहूर हैं। उसके अलावा जो है दूसरी हदीस में सहाबा का ये कहना कि अल्लाह ताला ने हमें ये सिखा दिया है कि हम आप पर सलाम कैसे भेजें। इस्लाम से मुराद नमाज के तशहद में सलाम की तालीम है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहद इस तरह सिखाया जिस तरह मुझे कुरान की कोई सूरत सिखाते थे। उस वक्त मेरी हथेली आपकी दोनों हथेलियों के दरमियान थी, और आपने ये कहा कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू,
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جس طرح اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اس کے آیت میں سلیم و تسلیمہ پر عمل کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تشہد کے اندر سلام کے الفاظ کے ساتھ دی ہے، اسی طرح صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلات کے بھی وہی الفاظ سیکھنے کی درخواست کی جو نماز میں پڑھے جائیں۔ چنانچہ ابو مسعود عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور ہم آپ کے پاس موجود تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ پر سلام کو تو ہم جان چکے، اب ہم آپ پر سلات کیسے بھیجیں؟ جب ہم اپنی نماز میں سلات بھیجیں اللہ تعالیٰ آپ پر سلات نازل فرمائے تو کیسے بھیجیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم نے چاہا کہ یہ شخص یہ سوال نہ کرتا، کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ پر سلات بھیجو تو اس طرح کہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلات کے ان الفاظ کی تعلیم دی جو اوپر حدیث میں مذکور ہیں، یعنی جو درود ابراہیمی ہے وہ والے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر عمل کے لیے تشہد میں سلام اور صلات کے الفاظ کی بنفس نفیس تعلیم سے ظاہر ہے کہ کم از کم نماز میں یہ صلات و سلام پڑھنا ضروری ہے۔ بعض حضرات کی اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ صلات و سلام زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کلمہ شہادت بھی زندگی میں صرف ایک دفعہ قبول اسلام کے وقت پڑھنا فرض ہے، حالانکہ صلات کے علاوہ کلمہ شہادت پڑھنے کا حکم بھی ہر تشہد میں ہے، اذان کا جواب دینے میں اور دوسرے کئی مقامات پر آیا ہے۔ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ زندگی میں صرف ایک دفعہ کلمہ اور درود پڑھنا فرض ہونے پر امت کے اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ انہیں خوب معلوم ہے کہ کتنے جلیل القدر ائمہ نے نماز میں درود السلام کو فرض تسلیم کیا ہے، پھر بھی اپنے غلط دعوی اجماع پر اصرار کرتے چلے جاتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ایسے کئی مواقع مذکور ہیں جہاں درود پڑھنے کا حکم ہے۔ بہت سی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنے پر صلات بھیجنے کی تاکید آئی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر صلات نہ بھیجی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے تو وہ مجھ پر صلات نہ بھیجے، اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر ماہ رمضان آئے پھر وہ اس کی بخشش ہونے سے پہلے گزر جائے، اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے والدین اس کے پاس بڑھاپے کو پائیں پھر وہ اسے جنت میں داخل نہ کروائیں۔ ان حدیث کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر صلات پڑھنا لازم ہے، اگرچہ آپ کا نام آنے پر ہر مرتبہ صلات پڑھنی چاہیے، اور محدثین کا یہی قول ہے۔ تاہم کسی مجلس میں آپ کا نام آنے پر اگر ایک مرتبہ صلات پڑھ لے تو امید ہے کہ صلات نہ پڑھنے کی وعید سے بچ جائے گا۔ تو یعنی اگر ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے تو ہر دفعہ صلات پڑھنا چاہیے۔ البتہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر اس مجلس میں ایک دفعہ جو ہے وہ درود پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد نہیں پڑھتا تو ممکن ہے کہ وہ اس وعید دوبارہ صلات نہ پڑھنے پر جو ہے اس وعید سے بچ جائے جس کا تذکرہ احادیث میں کیا گیا ہے کہ ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ ایک اور حدیث میں بھی تذکرہ آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ممبر پر چڑھے، پہلے ممبر پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، پھر دوسرے پہ قدم رکھا آمین کہا، تیسرے پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ تو صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایسا شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جاتا ہے اور وہ آپ پر درود نہیں بھیجتا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، تو اللہ کے رسول نے اس پر آمین کہا تھا۔ تو درود نہ پڑھنے والے کے حوالے سے کافی وعید ہے، البتہ بعض علماء کی رائے ہے کہ مجلس میں کم از کم ایک دفعہ درود پڑھ لینے سے وہ اس وعید سے بچ سکتا ہے۔ البتہ ہر وقت جب بھی نام لیا جائے درود پڑھنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے۔ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن الفاظ میں صلات پڑھی جاتی ہے نماز کے علاوہ بھی انہی الفاظ میں پڑھی جائے گی، مگر اس کے علاوہ مختصر الفاظ میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ تمام صحابہ کرام
جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے یا آپ کا نام لیتے تھے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ادا کرتے تھے، جیسا کہ تمام کتب حدیث کی تمام احادیث سے ثابت ہے۔ اگر ہر محدث نے اپنے استاد سے حتیٰ کہ تابعی نے صحابی سے الفاظ نہ سنے ہوتے تو وہ نقل نہ فرماتے کہ وہ نقل میں نہایت امین تھے، بلکہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے ہوئے کسی وقت کو یاد کرتے تو یہی مختصر صلات پڑھتے تھے۔ چنانچہ بخاری میں ہے کہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مولا عبداللہ نے بیان کیا کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ہجون کے پاس سے گزرتی تو یہ کہتی صلی اللہ علیہ رسولہ محمد، ہم آپ کے ساتھ یہاں اترے تھے، ان دنوں ہم ہلکی پھلکی تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے سیغے کے ساتھ الصلاۃ کا لفظ، مثلا الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے ثابت نہیں، کیونکہ مخلوق کے پاس صلاۃ ہے ہی نہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے اسے نازل کرنے کی دعا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے صلاۃ کی دعا کی جا سکتی ہے، الصلاۃ علیک یا رسول اللہ کہنا یہ درست نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کی فضیلت اور نہ پڑھنے کی وعید میں بہت سی احادیث مروی ہیں۔ یہاں دو حدیثیں نقل کی جاتی ہیں۔ پہلی حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر صلاۃ پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار صلاۃ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 دفعہ صلاۃ بھیجتا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی قوم کسی مجلس میں نہیں بیٹھی جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر کیا اور نہ اپنے نبی پر صلاۃ بھیجی، مگر وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، پھر اگر اس نے چاہا تو انہیں سزا دے گا اور اگر چاہا تو انہیں بخش دے گا۔